बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब मुझे अक्सर ये कहा करते थे कि जब आप कभी परेशान हो तो आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें और या कयूम का भी विर्द करें जब आप फारग हों। तो ये जब आप कभी दुआ मांगे तो इन्होंने मुझे ये हमारे उस्ताद मोहतरम है जेल में टीचर रहे थे, फिर मोहम्मद चौधरी रहे, फिर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो ये मैं पहला इंसान हूँ जिनके साथ मेरी उनकी तस्वीर है। ये मैंने इनके साथ तकरीबन 24 साल इनके पास जाता रहा हूँ, जो कुछ सीखता हूँ वो आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा था कि जब आप मुझे उन्होंने कहा था कि मिस्टर खालिद पीरज़ादा, जब कभी आप अल्लाह से दुआ मांगे तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दूध इब्राहिमी, और दरमियान में जो कुछ पंजाबी में उर्दू में आपने दुआ मांगनी है वो आप पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है ताकि दुआ आपकी जो है दोनों दुरूद शरीफ के दरमियान में आ जाए। तो ये दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। ये चूँकि दुआ आम तौर पे अल्लामा इकबाल का पढ़ने का तरीक़ाकार था, तो आप लोग भी अगर दुआ करें तो आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर आपसे अल्लाह से दुआ मांगें उर्दू में, पंजाबी में या अंग्रेज़ी में, तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। ये दोनों दुरूद शरीफ आपकी ये दुआ हिफाजत में अल्लाह के यहाँ चली जाती है। ये दुआ आमतौर पर रद्द नहीं होती। तो फिर वो मुझे कहते थे जब आप कभी बहुत ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, फ़िक्रमंद हो, तो या हय्यो या कय्यूम, ये अल्लाह के दो सिफ़ात नाम है, इसका विर्द किया करें। जब आपको कभी प्रॉब्लम हो तो ये आप या हय्यो या कय्यूम का विर्द कर लिया करें। तो ख़वातीनो हज़रात, आज 9 अक्टूबर 2025 है और 20 महीने की 25 तारीख़ है अस्से की, और बरोज़ जुमेरात का दिन है। तो आप लोगों से मैं मुखातब हूँ। सर्दियों की आमद है। एक बारिश ने जेलम शहर का मौसम बहुत आप लोगों की तरह बहुत खूबसूरत लोग हैं आप, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया खूबसूरत लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। सर्दियों की आमद है, बल्कि इब्तदा हो चुकी है, बारिशें हो चुकी है। तो अल्लाह ताला इसी तरह आपको मौसम अच्छा दिया है, तो अल्लाह ताला आपको दिन भी अल्लाह ताला आपके अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग क्या करें, आप बच्चों को अल्लाह को अगर इंसानों की कोई चीज़ पसंद है ना तो वो आइज़ी है। तो आप अपने बच्चों को आइज़ी सिखाया करें, आजिज़ बन के रहें, ठीक है। और उन्हें बताएं कि कामयाबी के बावजूद भी आपने आजिज़ रहने, आप में तकब्बर नहीं आना चाहिए, यहाँ गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए। कामयाब इंसान बनने के बावजूद आपने आजिज़ रहने, यही कामयाबी का राज है। अल्लाह और उसका नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बापा राज़ी हो जाएंगे। आपने कोशिश करना है, आपने अपने बच्चों को ये दर्स देना है कि वो आजिज़ बन के रहे। तो एक और बात मुझे अचानक याद आ गई है कि डेनमार्क एक नॉर्वे के साथ एक मुल्क है, स्वीडन और नॉर्वे के साथ ही है डेनमार्क एक बहुत बड़ा यूरोप का एक मुल्क है। डेनमार्क के स्कूलों में 6 साल से लेकर 16 साल के बच्चों के लिए लाजमी जो हफ्तावार क्लास होती है, यानी कि हफ्तावार एक क्लास होती है, उसमें उसमें इस पीरियड में वो बच्चों को 6 साल से लेकर 16 साल तक वो बच्चों को हमदर्दी, एक दूसरे को समझने, एहसासात और जज्बात सिखाया जाता है कि किस तरह किसी दूसरे की मदद करनी है। ये एक पीरियड होता है डेनमार्क के स्कूलों में। और आप लोगों को पता है कि हाल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और हमें क्या पढ़ाया जाता है जब हम पढ़ के मतलब प्राइमरी, मिडिल, हाई और मैट्रिक और FA BA में बनने के बाद क्या तकब्बर आता है? क्या अब हम किसी इंसान के साथ हमदर्दी करते हैं? क्या हमारा इखलाक है? हम करते क्या है? ये डेनमार्क के जिनको हम काफिर कहते हैं, तो वो एक पीरियड रखा हुआ है कि जिसमें कि इंसानों से हमदर्दी कैसे करनी है, एक दूसरे को समझना कैसे, एहसासात और जज्बात कैसे इंसानों के हमने समझने हैं, और हमने किस तरह किसकी मदद करनी है। जब मैं ये पढ़ा तो मैं दंग रह गया था
کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس دنیا میں، ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہالینڈ ایک ملک ہے، ہالینڈ بھی وہ جرمنی کے ساتھ ہے، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، سویڈن، یہ اس میں ایک ہالینڈ اور فن لینڈ، ایک فن لینڈ میں ملک ہے. وہاں کے تعلیمی کورس، تعلیمی نصاب میں طالب علموں کو جعلی خبروں کی شناخت کرنے کے طریقے، ٹھیک ہے، جعلی خبروں کو شناخت کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. طالب علم جو ہوتے ہیں 6 سال کی عمر سے میڈیا ان کا جو ہوتا ہے یا لٹریسی یا غلط معلومات کو پہچاننے، تجربہ کرنے اور آن لائن مواد کا جائزہ لینا سکھانا شروع کرتے ہیں. ہالینڈ اور فن لینڈ ملک میں. اور جاپان میں طالب علم اسکول کے واش روم جنہیں ہم لیٹرین بھی کہتے ہیں، بیت الخلاء بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو واش روم خود صاف کرتے ہیں جاپان میں طالب علم اسکولوں کے. یہ عادتیں انہیں چھوٹی عمر سے احساس ذمہ داری، مشترکہ جگہ کی دیکھ بھال اور احترام اور عاجزی سکھاتے ہیں. یہ واش روم جو صاف کرتے ہیں یہ عاجزی سکھاتے ہیں. آپ ذرا میری بات کو غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ہمیں، آپ لوگوں کو ایک شناختی کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا، اور اس شناختی کارڈ کے بھی ہم سے پیسے لیے ہیں گورنمنٹ، حکومت ہے پاکستان نے. اور اس ملک پاکستان میں سیکورٹی، صفائی، علاج، تعلیم آپ لوگوں کو خود خریدنے پڑتے ہیں، خود پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. یہاں تک کہ گیس کے لیے سلنڈر، بجلی کے لیے سولر اور پینے کے لیے صاف پانی آپ لوگ خود خریدتے ہیں پیسے دے کے. تو پھر حکومت کس چیز کا ٹیکس لیتی ہے؟ آپ ذرا میری بات کو غور کر لیں. حکومت کس طرح یہ ٹیکس کے پیسے کس چیز کے لیتی ہے؟ آپ پانی پینے کے، صاف پانی پینے کے بھی پیسے دیتے ہیں. اور بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں یہ پتہ نہیں پھر شروع کر دیتا ہوں کہ میں ایک بات آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنی حکومت کے معاملات میں دلچسپی نیپال کے لوگوں کی طرح نہیں لیں گے تو پھر لازماً ظالم حکمرانوں کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے. جب تک آپ نیپال کے لوگوں کی طرح اس ملک میں انقلاب نہیں لائیں گے. وہاں کے ظالم وزیر اعظم کو کس طرح ٹھڈے مکے منہ پہ مطلب کس طرح مارا، اس کی وزیر اعظم کی جو بیگم تھی، بیوی، ظالم نیپال کی وزیر اعظم کی لوگوں نے بیوی کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، زندہ جلا کے مار دیا، کیونکہ وہاں کے غریبوں کے بچوں کے خون پی رہے تھے. غریبوں کو دال روٹی ملنے نہیں رہی تھی اور ظالم حکمران یشی کر رہے تھے ان کے بچے، اعلیٰ گاڑیاں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ علامہ اقبال کا وہ پیغام، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دیے وہ جوگے. تو جس کھیت سے دکھاؤں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا. انہوں نے پھر جلایا انسانوں کو بھی. کھیتوں کو کیا جلانا تھا؟ وزیر اعظم نیپال کی بیوی کو آگ میں جلا دیا اور اس کو وہاں سے پکڑا، وزیر اعظم کو مار مار کے ٹھڈے مکے لہو لہان کر دیا. آپ لوگ جب تک آپ اٹھیں گے نہیں، آپ نہیں اپنا آپ چھینیں گے تو آپ پھر ان ظالم حکمرانوں کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ کے بچے بھی ان لوگوں کے غلام رہیں گے. آپ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا آپ لوگوں کو ہر صورت میں. اور کیوں؟ پاکستان میں مہنگائی جس بلندی پر جا پہنچی ہے، اتنے تو پہاڑ بھی بلندی پر نہیں ہیں، اتنے بلندی پر پہاڑ بھی نہیں ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ بھی نہیں ہے، حالانکہ پوری کائنات میں سب سے
بڑی جو ہے وہ بھی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. وہ پاکستان میں مہنگائی اس بلندی پر جا پہنچی ہے جس کا درد صرف حلال روزی کھانے والے محسوس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں زیادہ کھائی جانے والی خوراک، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی خوراک روٹی یا چاول نہیں ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پاکستان میں سب سے زیادہ کھائی والی چیز روٹی یا چاول نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ دوسروں کا کھا رہے ہیں، غریب عوام کا حکمران. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. بڑھاپے میں یہ حکمران لوگ جو بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ حکمرانوں کو، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، پنجاب کے گورنر کو کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ انسان جوانی میں فرعون بننا چھوڑ دے، باز آ جائے، چہ جائے کہ اللہ کی رسی جو ڈھیلی ہوئی ہے وہ اللہ کی کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤ. پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر مہلت نہیں ملنی، باز آ جاؤ. آپ نے دیکھ لو غریب لوگوں، آپ لوگوں نے حکمرانوں کو عزت دے کر دیکھ لیا ہے. ان کا ہاضمہ بہت ہی خراب نکلا ہے ووٹیں لے کے. میں پھر حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں کہ غریبوں کی طاقت سے ڈر جاؤ. آپ غریبوں سے ووٹ لے کر پھر بھی آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، سریا وہیں ہے. کبھی آپ غریبوں کو نہیں ان کے حلقے میں آ کے ملے، کبھی بھی. یار آپ کیوں کر رہے ہیں ظلم؟ آپ یہ ظلم کیوں نہیں کر رہے؟ باز کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ نے عزت آپ دی ہے ان لوگوں نے، تو یار بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سچی بات آپ سے کیا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا، جو لوگ بھی حکمران ہو یا ڈی سی یا جج یا بڑے بڑے گورنر، وزیر اعلیٰ یا بڑے بڑے افسر، بیوروکریٹ، ٹھیک ہے، یا انتظامیہ کے بڑے بڑے افسر، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سب کو یہیں رہ جانا ہے، سب کو یہیں رہ جانا ہے. بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو لیکچر دیتے ہیں تو کہ زندگی میں اتنا پیسہ کما کر کیا کرو گے. یہ باتیں کرتے ہیں کہ زندگی میں اتنا پیسہ کما کر کیا کرو گے، ایک دن یہ پیسہ ادھر ہی رہ جائے گا، چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہ پیسہ یہیں زمین پر چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بات کہنے والے ایک لیکچر کا 2 لاکھ پیسہ، 2 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. یہ بات کہنے والے کون سی بات؟ کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، زندگی میں اتنا پیسہ کما کر کیا کرو گے. یہ بات کہنے والے کہ یہ سب کو یہی رہ جائے گا، یہ پیسہ ادھر. یہ بات کہنے کے لیے 2 لاکھ اس لیکچر کا لیتے ہیں. ان کی لالچ دیکھو مسلمانوں کی، پاکستانی مسلمانوں کی لالچ، منافقت، ریاکاری دیکھو، ان کا دھوکہ دیکھو، فراڈ دیکھو. یہ کر کیا رہے ہیں؟ اتنا ظالم مسلمان ہے پاکستان کا. امیر غریب نہیں، غریبوں سے میں بہت لو کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. یہ ظالم لوگ ہیں، ملک لوٹ کر کھا گئے. تو آخری بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، آخری بات کہ سیاستدان یہاں کے کرپٹ جو ہے نا، ملک برباد کر دیا کرپٹ سیاستدانوں میں. اور صافی اگر بددیانت نہ ہو تو قوم گمراہ نہیں ہوتی. اگر سیاستدان کرپٹ نہ ہو نا، یہ تو کرپٹ ہیں سیاستدان، ہمارے بے شمار صحافی بھی حضرات کرپٹ ہیں. اگر سیاستدان کرپٹ نہ ہو تو ملک برباد نہیں ہوتے. اور صحافی اگر بددیانت نہ ہو تو قوم گمراہ نہیں ہوتی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا واسطہ
ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارا واسطہ کرپٹ سیاستدانوں اور 2 نمبر صافیوں سے ہے، اس لیے ہماری قوم برباد ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، کفر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت اچھا آئے گا۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ابھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم کرے گا، اس قوم پر رحم کرے گا، غریبوں پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو یہ سیاستدان پکڑ میں آ جاتے ہیں، ایک دم انقلاب آ جائے گا اس ملک میں، پاکستان میں، اور آپ کے اولادیں، آپ کے بچے بہترین زندگی گزاریں گے۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، سیٹسفائی رہیں، خوش رہیں۔ آپ نے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے۔ مجھے دنیا کا تو نہیں پتہ، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ امید پہ پاکستانی قوم قائم ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ آپ امید پہ قائم رہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابر ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں، غریب لوگوں کے ساتھ ہے، غریب امیروں کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ غریب لوگ جو صبر کر رہے ہیں ان کا صبر ان ظالم حکمرانوں پہ آئے گی انشاءاللہ، تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اس پاکستان میں جلدی انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ، بہت جلدی آنے والا ہے۔ آپ کے بچے بہترین زندگی گزاریں گے، بہترین۔ شرط ہے کہ ان میں حاضر ہے۔ ظالم حکمرانوں کے بچوں میں دیکھیں نا کیسا ان پہ اللہ کا خیر اور عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں بڑے بڑے جہاں ظالم لوگ رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں، آپ کے پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، جلدی آ جائے گا، اور امیری اور غریبی کا کافی حد تک فرق ختم ہو جائے گا، مہنگائی کافی حد تک ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی رحمت جوش میں آنے والی ہے۔ میں بالکل آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے جب دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے فرعون یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نمرود ہیں، یزید ہیں، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے حسینی بن کر رہنا ہے، ہم آپ حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے، جلد آنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں اور آپ کے بچوں کی زندگیوں میں خوشیوں کا دور آنے والا ہے۔ آپ لوگ صبر کریں، اور آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت۔ تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔